सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें। इस प्रोग्राम के अंदर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनते हैं, प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, उसको समझने की भी कोशिश किया करते हैं, अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं, आपकी बायोग्राफ़ी जानते हैं और अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाम को भी जानते हैं और उसका मतलब भी जाना करते हैं। और यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जी, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और प्यारा सा सेट हमारा मौजूद है। और जो घरों पर प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आपने भी कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम सुनने वाले हैं अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें। सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा सा फरमान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से हर दिन और रात में मुझ पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, तो अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाहों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है सच्ची बातें। और सच्ची बातें प्रोग्राम में आज हमारे साथ कौन कौन है? मोहम्मद हंजला तारी, मोहम्मद हंजला तारी हैं और उसके बाद कौन हैं? सरोश अली, सरोश अली हैं और मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल के बाद कौन हैं? मोहम्मद हमजा तारी। क्या करते हैं हमजा तारी? हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज करते हैं, माशाअल्लाह। बड़े होके क्या करेंगे? आलिम, आलिम बनेंगे। अच्छा जी, और आप क्या करेंगे? नाज़रा कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हाँ, और कौन से पारे तक हो गया? 5वें पारे, 5वें पारे तक हो गया। आगे क्या करने का इरादा है? पूरा कुरान पढ़ना, जी, पूरा कुरान पढ़ना। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी 5वां पारा पढ़ रहा है तो पूरा कुरान करना है, बिल्कुल ज़बरदस्त। जी भाई, हमारे हंजला तारी, हाँ भाई, अभी क्या कर रहे हैं आप? नाज़रा, चले, नाज़रा कुरान पाक पढ़ते हैं आप, माशाल्लाह। और कहाँ तक पढ़ लिया? छठा पारा शुरू हो, छठा पारा शुरू हो गया है, माशाल्लाह। कितने साल के हैं? 8, हिसाब लगाना पड़ रहा भाई, 8 साल के हैं। जी भाई, हमारे सरोश अली क्या करते हैं? नाज़रा पढ़ रहे, नाज़रा कुरान पाक पढ़ रहे। और क्या करेंगे फिर बड़े होगे? नेक इंसान बने। नेक इंसान बनेंगे। सब कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात की है वैसे आपने। ये भी अच्छी बात है कि भाई कुरान पढ़ रहे हैं, हाफिज़ कुरान बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, है, और भी जो है अगर कोई डॉक्टर बनेंगे, कुछ और बनेंगे, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन नेक इंसान बनेंगे, ये बड़ी अहम बात है। आलिम बन के भी नेक बनना है, मुफ्ती बन के भी नेक ही बनना है, ठीक है ना? आलिम बा अमल बनना है, माशाअल्लाह। नेक इंसान बनेंगे। और नेक इंसान बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? कुरान, नमाज, सब कुछ पढ़ना जरूरी है। कुरान पाक पढ़ने वाला नेक होता है। फिर कुरान पाक समझ में आएगा तो नेक बनेंगे। तो कुरान पाक में अहकामात दिए ना कि ये करना है और ये नहीं करना। हाँ, जब पता होगा तभी तो बचेंगे और जो करने के काम है वो करेंगे। और जब ऐसा बन जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कैसे इंसान हो जाएंगे? नेक इंसान हो जाएंगे, माशा अल्लाह। जी, तो यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इन्होंने तो अपने एम्स बता दिए हैं। जो घरों पर प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं उनके भी कुछ एम्स होने चाहिए, इरादे होने चाहिए कि उन्होंने बड़े होकर क्या करना है। आपने सोच लिया बड़े होकर क्या करना है? आप बता रहे थे बड़े होकर सोचेंगे, अभी से सोच लिया। जी, क्या करना है? नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब बनना बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए, ये हमारे माशाल्लाह छोटे से, क्या नाम है आपका? दानियाल, दानियाल भाई। इन्होंने इरादा कर लिया बड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे, इमाम साहब बनेंगे। ऐसे बच्चों के जहन होने चाहिए। भाई, मस्जिद होती है मस्जिद, उसमें इमाम साहब चाहिए होते हैं, मौज़िन साहब चाहिए होते हैं। कहाँ से आएंगे? कहाँ से आते हैं? वो आसमान से ऐसे नाजिल होते हैं, घर से आते हैं ना, आसमान से नाजिल होते हैं। नहीं, आसमान से तो नाजिल नहीं होते ना, बल्कि घरों से आते हैं। किसके घर से आते हैं? हमारे घरों से होने चाहिए।
بھائی ہمارے بچے بڑوں کے لیے بھی یہاں سبق ہے اور بچوں کے لیے بھی کہ بھائی ہم نے امام بننا ہے، ہم نے مؤذن بننا ہے، تبھی ہوں گے نا مسجد میں امام مؤذن۔ اگر ہم لوگ امام مؤذن نہیں بنیں گے تو پھر کہاں سے آئیں گے امام صاحب، مؤذن صاحب، جمعے کو جو تقریر کرتے ہیں خطیب صاحب، کہاں سے آئیں گے؟ ہم لوگ جب پڑھیں گے، دین پڑھیں گے اور یہ شوق ہوگا، یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے مسجد میں اذان دینی ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ہاں اذان دینی ہے، امامت کرنی ہے، خطابت کرنی ہے، جمعے پڑھانے ہیں، تو ہماری مسجدوں کے اندر امام بھی ہوں گے، خطیب بھی ہوں گے، سبحان اللہ، تراویح پڑھانی ہے، تو ہمارے بچوں کے بھی اس طرح کے ارادے ہونے چاہیے۔ اور شروع کرتے ہیں اب اپنا ہم پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے نبی کے، جی پیارے نبی کے پیارے نام۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی ہم آ چکے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے، پیارے نبی کے پیارے نام، جی جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں بہت پیارے، اور آپ کے ہیں بہت سارے پیارے پیارے نام۔ جی نام نارملی کتنے ہوتے ہیں ہمارے؟ ایک ہوتا ہے، زیادہ ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بہت سارے نام ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری خوبیاں ہیں، تو آپ کی خوبیوں کے بارے میں یہ نام بتاتے ہیں۔ آپ کا نام جیسے رؤوف بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، آپ کا نام رحیم بھی ہے، اسی طریقے سے آپ کا نام نور بھی ہے، اور بھی بہت سارے آپ کے نام ہیں، کیونکہ آپ کی کوالٹیز بھی بہت ساری ہیں، تو ان کو کہتے ہیں صفاتی نام، یعنی ایسے نام جو آپ کی کوالٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور آج جس نام کے بارے میں ہم سن رہے ہیں وہ ہے بہت پیارا پیارا نام، اور وہ نام ہے نور۔ کیا نام ہے؟ نور۔ جی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے نور۔ نور۔ نور کیسے لکھتے ہیں یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام نور ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ جی قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نور سے مراد پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آیت ہے نا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو لفظ کیا آیا آیت کے اندر؟ نور۔ تو اس نور سے مراد کون ہے؟ ہمارے ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کو نور فرمایا ہے، تو ہمارے پیارے نبی کیا ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کیا ہیں؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ نوری بشر۔ جی تو یہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی ہدایت حاصل کی جاتی ہے، کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہر طرف کیا تھے؟ کفر کے اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے تھے، کیونکہ کفر پر جو چلتا ہے وہ تو ہدایت پر نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں اس کے ذریعے کیا ہوا؟ ہم نے ہدایت حاصل کی، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جنت میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنا نور ہونا بیان کیا۔ جی ہم اپنے پیارے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ نور، ٹھیک ہے، نوری بشر کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ پاک نے کیا کیا بنایا؟ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا۔ ہر چیز کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے۔ جی لیکن پیارے بچوں بڑی خوبصورت بات کہ ان ساری چیزوں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نا ہمارے پیارے نبی سے کہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو بنایا، تو پتہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جی سب سے پہلے کس چیز کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جی اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا کمپلیٹ، اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی ہم آ چکے اپنے دوسرے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، اور ہمارے پیارے نبی تو ہیں بہت ہی
پیارے پیارے جی تو سنتے ایک پیاری سی نعت بھی جی. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی سبحان اللہ. نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. آقا ہے مرتبہ بالا تیرا. جس جا کوئی پہنچا نہیں سبحان اللہ. پہنچا وہاں طلوع تیرا. میرے نبی پیارے نبی مدد دیتا ہے خدا. سبحان اللہ. ہر وقت تیرے نام کی آقا. ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. میرے نبی پیارے نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تمہارے پیارے نبی بہت ہی پیارے پیارے ہیں، اور ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں، اور ہم کنٹینیوسلی پروگرام کے اندر اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، بچپن شریف کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں، کس طرح آپ نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد کیا معاملات رہے، ہم سن رہے ہیں. اب کیا سنتے ہیں؟ آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ جب نان مسلمس نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام سے روکنے کی ہر کوشش کر لی نا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پہلے ہر طرح سے کوشش کرتے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو جو مسلمان ہوتے تھے مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، غیر مسلم مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے تاکہ یہ جو مسلمان ہو گئے یہ اسلام چھوڑ دیں یا اور لوگ مسلمان نہ ہوں. لیکن ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی تھی. تو اب کیا ہوا، جب اس طریقے سے ہوتا رہا نا کہ مسلمانوں کو وہ بہت زیادہ نان مسلم تنگ کرتے رہے، مارتے رہے، ظلم کرتے رہے، تو کیا ہوا، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ نام کی ایک جگہ کی طرف مائیگریٹ کرنے کا حکم دے دیا، یعنی ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. کہاں پر؟ حبشہ جگہ. کہاں پر؟ حبشہ جگہ. جی، حبشہ ایک ایریا، ایک جگہ کا نام تھا. ٹھیک ہے. ویسے کہاں رہتے تھے مسلمان؟ مکہ شریف میں. ٹھیک ہے، کہاں رہتے تھے؟ مکہ شریف میں. خانہ کعبہ دیکھا ہے نا، جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ. تو وہاں پر ہمارے پیارے نبی ہوتے تھے، صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، اور وہاں غیر مسلم تنگ کرتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا پہلے کہ جو مسلمانوں کو کہ آپ کہاں پر مائیگریٹ کر جائیں؟ حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف. کہاں؟ جی، حبشہ کی طرف. یہ پہلی ہجرت تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی جو کہ ہوگی مکے سے مدینے کی طرف. ٹھیک ہے. پہلے کہاں حکم دیا تھا کہ حبشہ کی طرف چلے جائیں. اب حبشہ کا جو ایریا تھا نا وہاں بادشاہ تھا. کون تھا؟ بادشاہ. حبشہ کا بھی ایک بادشاہ تھا. وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن تھا اچھا انسان نا. تو قرآن پاک اور اسلام سے پہلے کے جو رولز تھے جو اللہ پاک نے دوسرے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے وہ انہیں فالو کرتا تھا. جیسے توریت، انجیل وغیرہ جو آسمانی کتابیں تھیں نا. کتنی آسمانی کتابیں مشہور؟ 4 ہیں نا. کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. جی، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک. تو یہ جو بادشاہ تھا جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی نا یہ توریت، انجیل وغیرہ، وہ ان کو جانتا تھا. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا اور لوگوں میں اناؤنس کر دیا کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں، تو جو کفار تھے انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا. تو آپ نے مسلمانوں کو کہاں؟ حبشہ جانے کا حکم عطا فرما دیا. تو جب حبشہ لوگ جانے لگے نا تو کیا ہوا، مکہ مکرمہ میں رہنے والے غیر مسلموں کو جب ان لوگوں کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا کہ بھائی جنہیں ہم مارتے ہیں، جنہیں ہم تنگ کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حبشہ کی طرف جا رہے ہیں. تو ان ظالموں نے مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا. مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ حبشہ جا رہے ہیں. تو انہیں پکڑنے کے لیے پیچھا کیا لیکن مسلمان ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے اور کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جو ہے وہ رہ کر اطمینان سے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے اور وہاں رہنے لگے. اب کیا ہوا، چند دنوں کے بعد خبر پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے نان مسلمز بھی مسلمان ہو گئے. کیا خبر پھیلی؟
مکہ شریف کے نان مسلم بھی مسلمان ہو گئے. حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن ایک افواہ تھی، ایک رانگ نیوز تھی جو وہاں پر پہنچی. اب یہ خبر جب پہنچی تو جو لوگ حبشہ چلے گئے تو وہ واپس مکہ شریف آ گئے، واپس آ گئے کہ بھائی یہاں کے لوگ تو مسلمان ہو گئے. لیکن جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، بلکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. اب کچھ لوگ تو واپس پھر حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں چھپ کر رہنا شروع ہو گئے. لیکن ان کافروں کو، ان غیر مسلموں کو پتہ چل گیا تو ان کو پکڑ کر پھر سے ظلم و ستم کا شکار بنانے لگے، ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو اسی طرح جو ہے یہ معاملہ ہوتا رہا. اب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا، کیونکہ ان کے اوپر پھر ظلم ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر سے حبشہ جانے کا حکم دے دیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ تمام مہاجرین یعنی ہجرت کر کر حبشہ جانے والے مسلمان بہت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر غیر مسلموں کو یہ بات پسند نہیں آئی. وہ تو تھے ہی نا گندے لوگ، ان کو تو تنگ کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا. اب انہیں پتہ چلا کہ بھئی یہ حبشہ میں تو آرام سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے پتہ ہی کیا کیا، ان ظالموں نے کچھ تحفوں کے ساتھ 2 لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا. حبشہ میں کون تھا؟ بادشاہ تھا. وہاں کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور گفٹ بھی دیے ہیں لالچ دینے کے لیے نا، تاکہ یہ گفٹ دے کے جو ہم مطالبہ کریں گے یہ بادشاہ اس کو پورا کر دے. تو کیا ہوا، وہ جو دونوں افراد تھے وہ نجاشی بادشاہ جو تھا اس کے پاس پہنچے. ان دونوں نے نجاشی کے پیلس میں پہنچ کر اسے گفٹ دیے. بادشاہ کا پیلس تھا، محل تھا، اس میں پہنچ کر انہیں وہ گفٹ دیے اور اس کی بہت رسپیکٹ بھی کی. اور پھر اس سے کہا ہے بادشاہ ہمارے کچھ مجرم مکے سے بھاگ کر حبشہ میں آ گئے. کچھ مجرم مکے سے بھاگ کر حبشہ میں آ گئے، یعنی جہاں تمہاری حکومت ہے وہاں آ گئے. وہ صحابہ کرام کو اور جو مسلمان تھے انہیں معاذ اللہ کیا کہنے لگے؟ مجرم کہنے لگے کہ وہ بھاگ کر یہاں آ گئے اور آپ ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، اپنے پیلس میں بلا لیا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیڈر بن کر ان بات کرنے کے لیے آگے بڑھے. کون آگے بڑھے؟ حضرت جی کون آگے بڑھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہے نا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے. اور ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑے لیڈر بن کر نا، تاکہ اس بادشاہ کو ساری سچویشن صحیح بتائی جائے، کیونکہ وہ غیر مسلم تو غلط بات کر رہے تھے کہ مجرم میں بھاگ کر آ گئے اور یہ ہمیں واپس کر دے. تو پھر کیا ہوا، وہاں طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ کو رسپیکٹ دینے کے لیے لوگ نا بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہم سجدہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو. سجدہ کسے کرتے ہیں مسلمان؟ اللہ پاک کو. اور کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا، بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا رسپیکٹ دینے کے لیے. لیکن حضرت جعفر جب آگے آئے تو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا. اب لوگوں نے ٹوکا بھئی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد آپ نے بڑی زبردست تقریر کی اور ساری سچویشن سامنے رکھی کہ کس طریقے سے ہم لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، لوٹ مار کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، اور پھر ہمارے درمیان اللہ پاک کے نبی تشریف لے کر آئے، انہوں نے ہمیں اچھے کام بتائے، اچھی باتیں بتائیں. اور جب ہم مسلمان ہو گئے، اچھے کام کرنے لگے، تو یہ جو وہاں کے غیر مسلم تھے وہ ہمیں تنگ کرنے لگے، ظلم کرنے لگے. ہم کوئی مجرم وغیرہ نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری کچھ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اچھے کام کرنا شروع ہو گئے. تو یہ جو وہاں کے برے لوگ تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے ہم پہ ظلم کرنا شروع کیا. تو ان کے ظلم سے تنگ ہو کر ہم یہاں پر حبشہ کے علاقے میں آئے ہیں، لہٰذا ہم کوئی مجرم نہیں ہیں. اور یہ ساری سچویشن بیان کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جب اس کے سامنے بادشاہ کے سامنے وہ تلاوت کی تو وہ بادشاہ بھی بہت متاثر ہوا، اور جو وہاں پر دربار میں افراد تھے وہ بھی بہت متاثر ہوئے. اور پھر بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ غیر مسلم غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ مسلمان تو اچھے لوگ ہیں. لہٰذا بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی کہ تم لوگ جہاں چاہو میرے ملک میں رہ سکتے ہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا. جی تو پیارے بچوں، ہم نے سنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں زبردست
باتیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور پھر کیا کیا معاملات ہوئے. اور اب چلیں گے اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی. تو ہم آ چکے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں اور آخری سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوا کرتی ہیں. آئیے آج ایک حدیث پاک سنتے ہیں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اور یہاں مومن سے مراد ہے کامل مومن، یعنی اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور یہاں تک کہ دنیا کے تمام افراد سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں. تو ہمیں کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے محبت کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی اور چیزوں سے بھی زیادہ محبت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اور جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے پیارے نبی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونچا مانے، ان کو اونچا مانے. اس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو مانے، جو آپ دین لے کر آئیں اس کو مانا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے. آپ کی کیا کی جائے؟ تعظیم کی جائے، آپ کی رسپیکٹ کی جائے. اور ہر شخص اور ہر چیز، یعنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مال وغیرہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کو آگے رکھے. اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں پیاری ہوتی ہیں نا، ان سے بڑھ کر ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اور اس محبت میں کیا کیا داخل ہے؟ اس میں ہم اپنے پیارے نبی کی تعظیم کریں، آپ پر درود پاک پڑھیں. کیا پڑھیں؟ درود پاک. ہاں، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنا چاہیے. اور درود پاک پڑھنے کی بہت فضائل ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ کس کس کو پتہ ہے؟ واہ بھائی واہ، ایک ہاتھ اٹھا، دوسرا ہاتھ بھی اٹھا ہے. چلے ہم ہمارے حمزہ بھائی سے پوچھتے درود پاک پڑھنے کی کیا فضائل ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک اور پھر سے درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان سے بولا جائے یا سنا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جی پیارے پیارے بچوں، آپ ہی کی طرح کے ایک چھوٹے سے ہمارے پیارے سے حمزہ تاری نے بہت پیاری پیاری درود پاک کے فضائل بتائے ہیں، تو ہمیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کیا سنا تھا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبت اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا داخل ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی کریں، ان کے دین کو مانیں، ان کی تعظیم کریں، ان پہ درود پاک پڑھیں. اچھا، اب یہ کسی کو پتہ ہے محبت کس سے کی جاتی ہے؟ کون پیارا لگتا ہے؟ جی اچھا کون لگتا ہے؟ چلے آسان کرتے ہیں. ہمیں اچھا کون لگتا ہے؟ کون لگتا ہے بچہ؟ کچھ سوچ کے اپنی طرف سے. سب سے پہلے ہمارے حنزلہ بھائی. ٹھیک ہے. اچھا کون لگتا ہے آپ کو؟ کوشش کریں نا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اچھا کون لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آگے جائیں. جی بھائی، کون اچھا لگتا ہے آپ کو؟ امی اور ابو. امی ابو اچھے لگتے. کیوں اچھے لگتے ہیں؟
کیونکہ وہ آپ کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں اور ساری چیزیں جو آپ ان سے مانگتے وہ آپ کو دلاتے ہیں. جی، جو ہمیں فائدہ پہنچائے وہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ پوچھ رہا تھا، یعنی ہمیں جو فائدہ جس سے ملتا ہے، ہم پیسے مانگتے پیسے مل جاتے، ہمیں فائدہ ملتا ہے، تو جو ہمیں فائدہ دے وہ کیا لگتا ہے؟ ہمیں اچھا لگتا ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو پتہ ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھائی آپ تشریف لے کر آئے تو ہم مسلمان ہوئے نا، جی آپ کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہوئے، ہمیں اچھی اچھی باتیں پتہ چلی کہ کس طرح ہم نے دنیا میں اچھے انداز سے رہنا ہے. یہ کس کے ذریعے پتہ چلا؟ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا. اور اسی طرح اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے. اور قبر سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جنت کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے نا، اور وہ تو ہمیشہ رہے گی، اور جو چاہیں گے وہاں ہمیں مل جائے گا. آج امی ابو کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور ہم اپنے پیارے نبی کے ذریعے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جنت تو ایسی ہے جو چاہیے ہوگا فوراً سامنے آ جائے گا. تو ہمیں پیارے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے نا، کیونکہ آپ کے ذریعے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ملا ہے. ہمارے والدین جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ بھی اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے. تو ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام سچی باتوں کا وقت بھی ہوا کمپلیٹ. اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے مدنی چینل، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا